नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से सूरह तौबा आयत नंबर 44 to 60 करेंगे इंशाल्लाह। पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला नहीं यस्ताज़िनू का वो इजाज़त मांगे तुझसे अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाए हैं बिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर अन के युजाहिदू वो जिहाद करें बि अम्वालिहिम साथ अपने मालों के व अनफुसिहिम और अपनी नफ्सों के या अपनी जानों के वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन इल्म वाला है बिलमुत्तक़ीन मुत्तक़ीन के साथ। इन्नमा बेशक जो यस्ताज़िनू का इजाज़त मांगते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लज़ीना वो लोग जो ला युमिनून नहीं ईमान रखते बिल्लाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर वर्ताबत और शक में पड़े रहे हैं कुलूबुहुम उनके दिल फ़हुम पस वो फ़ी रैबिहिम शक में अपने यतरद्ददून यानी मुस्तरद करने वाला यानी कंफ्यूज होके मुस्तरद करने वाले। वलो और अगर अरादू इरादा करते अल खुरूज निकलने का अदू अलबत्ता तैयारी करते लहू उसके लिए उद्दतों वलाकिन करीहल्लाहु यानी उद्दत का मतलब तैयारी करना वलाकिन लेकिन करीहल्लाहु नापसंद किया अल्लाह ताला ने बिआसहुम उठना उनका फसब्बतहुम उसने रोक दिया उनको वकीला और कहा गया वकील उदू और कहा गया बैठ जाओ मा अल क़ाइदीन साथ बैठने वालों के। लो खरजू अगर वो निकलते फ़ीकुम तुम में मा ज़ादुकुम नहीं ज़्यादा करते तुमको इल्ला मगर क़बालन फसाद में वला और न औज़ऊ अलबत्ता वो खूब दौड़ाते ख़िलालकुम घोड़ों के दरमियान तुम्हारे यबग़ूनकुम तलाश करते तुम में फितना वफ़ीकुम और तुम में सम्माऊन खूब और से सुनने वाला लहुम लिए उनके वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीम सब बहुत ज़्यादा जानने वाला बिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। लक़द इब्तग़ौ अलबत्ता तहक़ीक़ उन्होंने तलाश किया फितना मिन क़ब्लु इससे पहले वक़ल्लबु और उलट पलट किए लका आपके लिए अल उमूर मामलात को हत्ता यहाँ तक के जा अल हक़ आ गया हक़ व ज़हरा और ज़ाहिर हो गया अम्रुल्लाहि हुक्म अल्लाह ताला का वहुम और वो कारिहून नापसंद करने वाले या कराहत करने वाले वमिनहुम और उनमें से मन यक़ूलु कोई है जो कहता है यक़ूलु ज़न जो कहता है इजाज़त दे ली मेरे लिए या मुझको वला और ना तफ्तिन्नी आप फितने में डाले मुझको अला ख़बरदार फिल फितने में सक़तु वो पढ़ चुके व इन्ना और बेशक जहन्नुम लमुहिततुन अलबत्ता अहाता करने वाली है बिल काफिरीन काफिरों के लिए। इन अगर तुसिब का पहुँचे तुझको हसना कोई भलाई तसूहुम बुरी लगती है उनको वइन और अगर तुसिबकुम पहुँचे तुझको मुसीबतुन कोई मुसीबत यक़ूलु वो कहते हैं क़द तहक़ीक़ अख़ज़ना ले लिया हमने अम्रना हमारा मामला मिन क़ब्लु उससे पहले वह यतवल्लो और वो मुँह मोड़ जाते हैं वह और वो या इस हाल में कि वो फ़ारिहुन खुश हुए। कुल कह दीजिए लन हरगिज़ नहीं युसीबना पहुँचेगी ना हमको इल्ला मगर माँ जो कतबल्लाहु अल्लाह ताला ने लिख दिया लना हमारे लिए हुआ वही मौलाना मौला है हमारा व अलल्लाही और अल्लाह ही पर फ़लयतवक्कलिल मोमिनून बस चाहिए कि तवक्कल करे ईमान वाले। कुल कह दीजिए हल नहीं तरबसूना तुम इंतज़ार करते बिना हमारे बारे में इल्ला मगर इहदा एक हुस्नैन
دو بھلائیوں میں سے، ونحن اور ہم نتربصو انتظار کریں، بکم تمہارے بارے میں، ان کہ یصیبکم مصیبت آئے تم کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، بے عذابن کوئی عذاب، من عندہ اس کے پاس سے، او یا بِأَيْدِينَا ساتھ ہمارے ہاتھوں کے، فتربصوا پس انتظار کرو، انا بے شک ہم معکم ساتھ تمہارے، متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، انفقوا خرچ کرو، تو ان خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، لن یتقبل ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منکم تم سے، انکم بے شک تم، کنتم ہو تم، قوم فاسقین فاسق یا نافرمان، وما اور نہیں، منعہم روکا ان کو، ان کے تقبلا قبول کیے جائے، منہم ان سے، نفقاتہم جو مال ان کے خرچ کر رہے ہیں، الا مگر، انہم بے شک وہ، کفروا انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا اور نہیں، یا تونس وہ آئے، صلاۃ نماز کے لیے، الا مگر، وہم اس حال میں کہ، اسالا وہ سستی کرتے، ولا اور نہ، ینفقون وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم اور وہ، یا اس حال میں کہ، کارہون ناپسند کرتے، فلا پس نہ، توجب کا تعجب میں ڈالے تجھ کو، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، اولادہم اولاد ان کی، انما بے شک جو، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیعذبہم عذاب دے ان کو، بہا ساتھ ان کے، یعنی مال اولاد کے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور غم سے نکلے یا مشکل سے جان نکلے ان کی، انفسہم جانے ان کی، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کفر کرتے، ویحلفون اور وہ قسمیں کھاتے، باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، انہم بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہیں، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، منکم تم میں سے، ولکنہم لیکن وہ، قوم ہے یا لوگ ہے، یفرقون جو ڈرتے ہیں، لو اگر، یجدونا وہ پائیں، ملجا جائے پناہ، کوئی جگہ پناہ کی، او یا مغاراتن غار، او یا مداخلت داخل ہونے کی جگہ، لولو البتہ بھاگ جائیں گے، الہی طرف اس کی، وہم اور وہ، یجمعون رسیاں سرکشی کرتے ہوئے یا رسیاں توڑاتے ہوئے، ومنہم اور ان میں سے، من یلمزوک جو الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی صدقات کے بارے میں، فإن پھر اگر، اوتو دیے جائیں، منہا اس میں سے، رضو راضی ہو جائیں، وین اور اگر، لم نہیں، یوں تو دیے جائیں، منہا اس میں سے، اذا جب، ہم وہ، یسقطون ناراض ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، رضو راضی ہو جائے، ما آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، انا بے شک ہم، اللہ طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، راغبون رغیب ہونے والے ہیں، انما بے شک جو، صدقات للفقراء لیے فقیروں کے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور کام کرنے والے، علیہا اس پر، والمؤلفات اور الفت دلانے کے لیے، قلوبہم دلوں کو ان کے، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرنا یا گردن چھڑانا، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر، فریضۃ ایک فریضہ ہے، من اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، علیم حکیم جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ الحمدللہ آج کے سبق میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں نا، ان کا ذکر آیت 60 میں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم تفسیر کی طرف جائیں گے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے منافقوں کے پیچھے رہ جانے کا سبب، جنگ میں نہیں جانا، اللہ کے حکم پر نافرمانی کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلنا، اور اجازت مانگنا، جھوٹے بہانے کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی نا۔ اب آیت 44 میں ہم اس میں سچے مومن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کی کیسی صفات بیان کر رہے ہیں، یہاں پر
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے کہ جہاد سے وہ پیچھے رہ جائیں۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کریں گے، کیونکہ وہ تو جہاد کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا حصول سمجھتے نا لوگ، ذریعہ سمجھتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہیں جب اس کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس پر فوراً لبیک کہا۔ واللہ علیم بالمتقین کا مطلب اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے نا، جس کا ایمان ہوتا نا، تو اپنے مال سے یا جان سے جہاد میں کیا کرتے ہیں؟ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یا سامنے آ کر جھوٹے ہیلے بہانے نہیں کرتے، بلکہ نہایت شوق و ذوق کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو متقی کہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون منافق ہے، کون مشرک ہے۔ تو دنیا کے کاموں کے لیے، اولاد کے لیے ہم وقت نکالتے نا، دن رات محنت کرتے، کمانے کے لیے جاتے، زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں گے تو بچوں کو خوشحال زندگی دے سکتے ہیں، ہم یہ سوچتے، لیکن دین کی خدمت کا جب موقع آتا، دین سیکھنے کا موقع آتا، وہاں پر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ افسوس والی بات ہے، جبکہ یہ ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو آج کے دور میں جہاد بہت ضروری ہے، تلوار سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا سے کرنا ہے۔ اسلام کی دفاع کرنے کے لیے ہمیں دین کا علم سیکھنا اور ٹیکنالوجی کو سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان کو دلائل کے ساتھ میں جواب دے سکیں۔ اور ہم اگر اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے دین کی دفاع کر سکیں گے، دین کا علم ہم کو بیسک علم ہی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کافر مشرک کے جو بیجا الزامات ہم پر لگ رہے ہیں اس کا ہم جواب ہی نہیں دے سکیں گے نا۔ تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس قابل بنانا ضروری ہے۔ جو لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہے ہیں اس کو ہم دور کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، نالج ہم کو ہوگی، تبھی تو ہم اپنے دین کی دفاع کر سکیں گے۔ اور یہاں پر ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے نا، مگر خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہمیں پہلے قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ضروری ہے، اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو پھر ہم کسی کے ساتھ میں بحث نہیں کر سکتے، کسی کو ہم صحیح اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے قرآن و حدیث میں ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ آیت 45 کی تفسیر دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ منافقین ہیں، اور انہوں نے جھوٹے ہیلے تراش کر جہاد میں نہ جانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی تھی، اور شک و شبہات میں مبتلا تھے۔ تو منافق وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، کفر رہتا ہے ان کے پاس۔ ظاہری طور پر وہ ایمان دکھاتے ہیں لیکن اندر ان کے سینوں میں کفر رہتا۔ وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ جب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جب کافروں کو فائدہ ہو جائے تو پھر ہم کافروں کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ یہ ان کا پلان رہتا، یہ دوغلی پالیسی ان کے پاس ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کامل یقین نہیں ہے، وہ اپنے شک میں ڈاماڈول ہے، یعنی حیران پریشان ہے، ایک قدم آگے بڑھاتے اور ایک قدم پیچھے ہٹا لیتے، کسی چیز میں بھی یہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا ایسے حیران و پریشان لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے نا، اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، ہمیں صراط المستقیم پر چلنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کافر کیسا ہوتا؟ کافر اندر سے بھی کافر ہوتا اور ظاہر بھی وہ کافر ہی کرتا۔ تو ایسے لوگوں کو تو ہم جان سکتے، لیکن منافقوں کو پہچاننا ہم جیسے انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ جس کے دل میں کفر ہوتا ہے نا، اور اپنے کفر کو ہی ایمان بنا کر دکھاتا نا، مثلاً قادیانی جیسے لوگ ہیں نا، ان کو زندیق کہتے ہیں۔ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں چار قسمیں تھیں مسلمانوں میں۔ ایک کون سا تھی؟ جو فوراً اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے حکم پر لبیک کہا تھا۔ دوسرا، پہلے دل میں تردد کرتے تھے پھر جلدی جہاد کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اور تیسرا، ضعیف، بیمار، سواری نہ ہونے کی وجہ سے، سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے شرعی معذور تھے۔ چوتھا، لوگ جو سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں شریک ہوئے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تو اس آیت میں پہلا گروہ جو ہے نا منافقوں کا ذکر ہے، باقی 3 قسموں کے مسلمانوں کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آیت 46 میں دیکھیں، اس آیت میں منافقین کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر جہاد کا ارادہ ہوتا تو ضرور سفر کا سامان تیار کرتے تھے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا اٹھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں گھروں میں ہی روک دیا۔ نیکی کی توفیق ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ منافقوں کی سازشیں اور شرارتیں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں روک دیا، کیونکہ اگر یہ جاتے بھی نا تو انسانوں کو
मोमिनों के ईमान को कमज़ोर कर देते थे, झूठी अफवाहें फैलाते थे। तो ऐसे लोगों की वजह से क्या होता, कभी कभी ईमान वाले जो मोमिन होते हैं ना वो भी भटक जाते, अपनी सुस्ती काहली, अपनी कमज़ोरी समझकर दीन की खिदमत के लिए, जिहाद के लिए जो निकलते ना, उनके इरादे पस्त हो जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला इनका उठना ही ने पसंद किया। तो इंसानों को अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक से छीन लेता। तो यानी कभी इंसान को नेकी की तौफीक मिल रही तो समझना ये अल्लाह ताला की तौफीक से ही हो रहा। अगर किसी को नेकी का मौके आ रहे हैं लेकिन वो गंवा दे रहे हैं हीले बहाने करके, तो समझना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही उनको ये मौका देना नहीं चाह रहा कि वो इंसान अल्लाह के रास्ते में निकले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बतौर नाराज़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कहा गया था कि ठीक है, तुम औरतों, बच्चों, बीमारों और बूढ़ों के साथ शामिल होकर उनकी तरह घरों में बैठ जाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इजाज़त नहीं देते तो आम मुसलमानों को भी पता चल जाता था कि ये लोग पक्के मुसलमान हैं, पक्के मोमिन हैं या फिर मुनाफिक है। तो दीन के कामों में हमें भी क्या करना चाहिए, इसमें क्या सबक है, जल्दी करना चाहिए, मौक़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हीले बहाने करना अच्छी बात नहीं है। अगर हम मुश्किल भी लगे तो खुलूस नीयत के साथ इरादा करें और काम शुरू करें, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ पैदा फरमा देगा। आयत 47 की तरफ से देखें। इस आयत में मुनाफिकीन की सिफात बताई गई है। अगर ये मुसलमानों के लश्कर में अगर शामिल हो भी गए तो गलत मशवरे, चुगलखोरी, गीबत करके मुसलमानों के दरमियान जो इत्तेहाद है उसको ख़त्म करते और आपस में नफ़रतें और अदावतें, पुरानी बातें याद दिला के समझो डाल देते थे। तो ऐसे कामों में बहुत तेज़ी ये लोग दिखाते थे। तो अक्सर ऐसे लोग ख़ानदानों में भी होते ना, तो यानी किसके सामने उसकी बात करते, अपना मतलब क्या है पोजीशन बनाए रखने के लिए इनके सामने उनकी बात, उनके सामने इनकी बात करते। तो ऐसे लोगों से एहतियात करना ज़रूरी है। जो कमज़ोर ईमान के मुसलमान मुनाफिकों की बातों में आकर अपने अंदर नफ़रत, गुस्सा पैदा कर लेते थे, गलत फहमियाँ हो जाती थी। तो बेहतर है ऐसे लोगों से दूर ही रहें ताकि अपना दीन, अपना ईमान ज़ाया होने से बचा लें। तो हमारे लिए इसमें सबक क्या है, कभी भी हम तेदाद पर फ़ख्र नहीं कर सकते। तेदाद की बुनियाद पर कभी भी इंसान को कामयाबी हासिल नहीं होती। तो तेदाद कम हुई परवाह नहीं है, मगर हम अल्लाह के लिए मुखलिस होना ज़रूरी है। जब कोई इंसान अल्लाह ताला के लिए मुखलिस होकर काम करता ना, तो अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आती। तो अल्लाह ताला जंग बदर में भी 313 सहाबा को कितने बड़े लश्कर पर फ़तह दी थी। तो अल्लाह ताला ज़ाहिर असबाब का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला का कुन कहना काफ़ी है। तो मोमिन का ईमान जितना ज़्यादा पुख्ता होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, उतनी ज़्यादा उसकी मदद की जाएगी। आयत 48 की तफसीर देखें। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, हमेशा आपके ख़िलाफ़ फितने तलाश करके हालात बिगाड़ने में ही लगे हुए थे। तो मिसाल के तौर पे जंग बदर की ये वक्त फ़तह गलबा मुनाफिकीन को नागवार लगा था ना। फिर दूसरा जंग उहद में भी रास्ते से ही वो वापस होकर मुसलमानों को मुश्किलात में डाल दिए थे। फिर तीसरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाकर तकलीफ़ पहुंचाई थी। फिर नंबर 4 अहज़ाब में भी धोखा दिए थे यहूदियों के साथ मिलकर। हर वक्त यानी ये लोग क्या करते थे, बिगाड़ ही करते थे। तो मुनाफिकीन लाख कोशिश करने के बावजूद हक़ ज़ाहिर हो गया ना, और अल्लाह ताला का हुक्म गालिब आ गया। अल्लाह ताला का जो तौहीद का पैगाम था, अगर कोई चाहे लाख कोशिश कर लो, अल्लाह ताला का नूर को कोई नहीं बुझा सका ना, तो ना क़यामत तक कोई बुझा सकेगा। चाहे काफिर मुशरिक सारी दुनिया मिल के भी मुसलमानों पे तरह तरह के जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम का बोलबाला ही होगा। तो फ़तह मक्का होने पर अक्सर अरब मुसलमान हो गए थे, जिस पर मुनाफिकीन हसरत और अफसोस कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको तौफीक दी ईमान की, वही कामयाब हो रहा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मुनाफिकीन की ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम लाने का सबब क्या था, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में वही के ज़रिए आगाह फरमाना, क्योंकि ये आम इंसान तो नहीं पहचान सकते था। ऐ नबी, यकीनन उन्होंने इससे पहले भी फितना फैलाना चाहा था, आपके लिए मामलात को उलट पुलट करते रहे। यानी उन्होंने अपने यानी एक मुद्दत से समझो ये लोग अपनी ये चालों में तदबीरें करते चले जा रहे थे, दीन को नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में जब तशरीफ़ आवरी की इब्तदाई दौर में तमाम अरबों ने आप पर एक ही कमान से तीर अंदाजी के मंसूबे बनाए थे, और मदीने के यहूदियों और मुखालिफों के ने भी आपके ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया था। तो अब ये सब पता है ना। तो जंग बदर के दिन अल्लाह ताला ने आपको फ़तह व नुसरत अता फरमाई थी और आपके कलमे को सरबुलंद किया, यानी तौहीद को।
تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کہنے لگے تھے کہ اس دین کو تو غلبہ حاصل ہو گیا، لہٰذا ظاہری طور پر وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن پھر جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی تو انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچتی تھی، اور مسلمانوں کی یہ کامیابی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہوا جبکہ وہ ناپسند کر رہے تھے۔ یعنی چاہے دنیا کی ساری طاقت ناپسند کریں، لیکن اسلام لانے والے سچے مومنوں کی مدد ضرور ہوگی۔ دنیاوی مشکلات آئیں گے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کے راستے بھی بنائے گا۔ آیت 49 کی طرف سے دیکھیں، اس آیت میں جد بن قیس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے نبی مجھے تو اجازت ہی دیجیے کہ میں بیٹھا رہوں اور جہاد میں شرکت نہ کروں، اور مجھے آفت میں نہ ڈالیے کہ آپ کے ساتھ نکل کر کہیں میں رومی لڑکیوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار یہ آفت میں پڑ گئے، یعنی اپنے اس بات کی وجہ سے یہ فتنے میں پڑ گئے۔ اور یہ کیا کیا تھا؟ اللہ کی قسم میری قوم کو معلوم ہے کہ مجھ سے بڑھ کر عورتوں کا کوئی رسیا نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں نے جب رومیوں کی عورتوں کو دیکھا تو میں صبر نہ کر سکوں گا۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخ انور پھیر لیا تھا اور فرمایا اذنت لک، یعنی میں نے تجھے اجازت دے دی۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دے دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے۔ یہ مکمل آیت، یعنی اگر یہ رومیوں کی عورتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خود غرضی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ کر جیسے فتنے میں یہ مبتلا ہوا، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، لیکن اب یہ ہیلے بہانے کرنے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت تو دے دیے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئی ہے، یعنی اس سے جان چھڑا کر اور بھاگ کر کوئی کہیں نہیں جا سکے گا۔ آیت 50 میں دیکھیں، اس آیت میں حسنہ سے مراد مسلمانوں کو کامیابی اور مال غنیمت کا ملنا منافقوں کو بہت برا لگتا تھا، اور جب کبھی سیئات سے مراد ناکامی، شکست، نقصان ہوتا تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہی جا کر ہوشیاری کر لی، اپنی جان و مال بچا لیا، یہ سمجھتے تھے۔ یہ ان کی کیا تھی؟ دلی عداوت کی کھلی دلیل بتائی گئی ہے یہاں پر۔ یعنی آج بھی دیکھیے جب مومنوں پر کوئی مصیبت آتی تو ایک کافر لوگ خوش ہوتے، جیسا فلسطین کے حالات ہے، وہ جب دیکھتے نا تو وہ لوگ کے کامنٹس دیکھنے والے ہوتے یوٹیوب پہ، اس پہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دشمنی سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو جب بھی کوئی فتح و نصرت حاصل ہو جس سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ تو عادت چلتے آ رہی نا، ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم ایسے لوگوں سے احتیاط کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ وَإِن تُصِبْكَ مصیبتٌ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، اور اگر آپ پر کوئی مشکل پڑ جاتی نا تو کہتے کہ ہم نے اپنا کام پہلے سے درست کر لیا، یعنی ہم نے ہوشیاری کر لی، ہم نے آپ کی اتباع نہیں کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، ایسا سمجھنا یہ ان کی بے وقوفی تھی، اور یہ لوگ خوشی مناتے تھے نا۔ تو خوشی دنیا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کی اس شدید دشمنی کے جواب میں یہ فرما دیں قُلْ لَن يَصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہماری تقدیر ہماری پیدائش سے بھی پہلے لکھی جا چکی، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ جو فائدہ جو نقصان ہمارے نصیب کا لکھا ہوا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، چاہے آپ دین کے راستے میں نکلیں یا نہ نکلیں، چاہے آپ گھر بھی بیٹھیں گے تو آپ کو موت لکھی ہے تو موت آئیں گی، مالی نقصان ہونا ہے تو ہوگا، جانی نقصان ہونا ہے تو ہوگا۔ اگر آپ جنگ میں جائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، وہاں پر بھی اگر آپ کی جان جانی ہے تو وہاں کم سے کم آپ کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، اجر ملے گا۔ جب گھر بیٹھے اگر وہ مصیبت آتی تو آپ کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہوتی۔ ہوا مولانا کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہمارا کارساز ہے۔ ہمارا آقا و مولا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہم اسی پر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں کافی ہے، یہ ہمیں کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کارساز ہے۔
آیت 51 میں اس میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل یقین رکھنا چاہیے. جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہیں گا، مصیبت ہو یا بھلائی تقدیر الہی کے حصہ ہے. تو پھر اس کے لیے ہمیں مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور حوصلے ہمارے بلند ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، ہمیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. آیت 52 کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ کہہ دیں منافقین سے، تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے لیے 2 بھلائیاں میں سے ایک، یعنی ہمیں دونوں صورتوں میں فائدہ ہی ہوگا. فتح ہوئی تو ہم غازی کہلائیں گے، مال غنیمت ملے گا، اور شکست ہوئی تو شہید ہوں گے، جنت پکی ہے ہمارے لیے. تو مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں منافقوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے یا پھر ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرائے یا قیدی بنائے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی سبحان اللہ، یعنی مسلمان کے لیے دیکھیں، مارے گئے تو شہید، زندہ ہے تو غازی، اس سے اور بڑھ کے کیا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کی نشانیاں قرآن و حدیث میں کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکے، اپنا بچاؤ کر سکے، ایسے لوگوں سے دور رہ سکے. تو دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے کے بجائے پہلے ہم اپنا جائزہ بھی لینا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہم کسی انسان کے بارے میں وہی جان سکتے جو ظاہری طور پر وہ بتاتا ہے. تو اس کی بنا پر ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. ہمارا اپنا گمان ہو سکتا، لیکن ہم کسی کو نیک یا بد نہیں کہہ سکتے. آیت 53 میں دیکھیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب تو منافقوں کو کیے ہیں یہاں پر، مگر ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. جب تک ایمان نہیں ہے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ صدقہ ہو یا خیرات، خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو، قبول نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ فاسق لوگوں کی علامت ہے جو دکھاوے کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کسی کے پیسے کا، کسی کے صدقہ خیرات کا محتاج نہیں ہے. اور حابیل و قابل کے قصے میں بھی صدقہ تقوی والے کا قبول ہوا تھا نا، تو فاسق نافرمان کا صدقہ قبول نہیں کیا گیا تھا. تو ویسے ہی ہمارے بھی نیکیاں، اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے نیکیاں قبول کیے جائیں گے. اگر ہم ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر تو نیکیاں قبول ہونے والی نہیں ہیں. چاہے کتنی بھی آپ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں کر لو، وہ ضائع ہونے والی ہے. تو نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہے، اسی طرح گناہ اور نافرمانیاں نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں، یعنی نیکیوں سے روکتے. زیادہ سے زیادہ اکثر انسان گناہ کرنے لگتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نیکی کی توفیق چھین لیتے. تو ہمیں جب بھی جو کام بھی کرنا ہے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہوتا، خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی 2 رکعت نفل کیوں نہیں ہوتا، عشاء کے ساتھ میں تہجد کی پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ناخوشی کے ساتھ آپ 10 رکعت 12 رکعت پڑھنا. ٹھیک ہے. تو دکھاوا کر کے، ریاکاری کر کے ہم اپنی عبادتوں کو، اپنے مال کو، اپنے صدقات کو ضائع کرنے سے احتیاط کرنا ضروری ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے نا مال. تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا چڑھا کر دنیا میں بھی دیں گا، آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دے گا، اور آخرت میں اس کا بہترین اجر دے گا. آیت 54 میں، اس آیت میں صدقات قبول نہیں ہونے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ کفر فسق کرنا. نمبر 2 سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز ادا کرنا، تو ایسی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور نمبر 3 کراہیت سے خرچ کرنا، یعنی جیسا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بس یہ بوجھ سمجھ کر خرچ کرنا. زکوٰۃ اتنی نکل رہی، سونا مہنگا ہو گیا، اب زکوٰۃ میں ہمیں اتنے پیسے نکل جائیں گے. اکثر میں یہ 2 سال سے لوگوں سے سنتے آ رہی ہوں، اب تو سونا مہنگا ہو گیا نا، زکوٰۃ کیسا نکالنا. تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سونا بیچیں اور تو زکوٰۃ ادا کریں. فاسق لوگ نماز وقت پر ادا کرنے پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس کے ترک کرنے پر سزا کا خوف ان کو ہوتا ہے. یہ دونوں سے وہ محروم ہوتے ہیں، کیونکہ جو کام میں خشوع خضوع اور خوف اور دل کی رضامندی نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتا. ان 3 علامتوں میں سے ایک بھی اگر کسی اندر ہے تو نیک عمل ان کے قبول نہیں کیے جائیں گے. تو پھر جس کسی میں بھی یہ 3 بھی علامتیں جمع ہو جائیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو مومنوں کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. اس دور میں نماز کے بغیر مسلمان تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی نماز کے بغیر کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی لیے کیا کرتے تھے کافر منافق جو ہوتے نا، کافر نہیں، وہ تو کفر ظاہری طور پر بتاتے تھے. جو منافق لوگ تھے نا، تو کہیں مسلمانوں کو معلوم نہ ہو جائے ہم مسلمان نہیں ہیں. تو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز تھی نا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب بھی نماز کے لیے آتے تھے کاہلی کے ساتھ آتے تھے. نماز پابندی سے پڑھتے تھے لیکن خشوع خضوع نہیں ہوتا تھا، سستی کاہلی کے ساتھ آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر. یعنی
نہ تو ان کا قصدوار ارادہ ہوتا اور نہ کسی عمل کے لیے اپنے اندر جوش اور اہمیت رکھتے. اولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ کرتے بھی ہیں تو ناخوشی کے ساتھ میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اگر ہم خوشی سے کریں گے تو اجر ملیں گا. نہیں بس بوجھ اتارنا ہے، فرض نماز ہے ہمارے پہ، بوجھ اتارنے کے لیے ایسا جو کرنے والا، صدقہ خیرات بھی کرنے والا، ہاں زکوٰۃ فرض ہے ہم ادا کر رہے ہیں، بس ایسا کرنے والے یہ بوجھ اتارنے کا کام کر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور منافقوں کے کسی خرچ کو قبول فرماتا نہیں ہے، اور نہ کسی عمل کو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہو سکتے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. تو آج کے مسلمان دیکھیں اپنے اپنے بچوں کا نماز پڑھنے کا رویہ دیکھیے، ان کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں، نہ سنتوں کا اہتمام، نہ صحیح وضو ہوتا، اور کہتے ہیں کہ دوسرے تو وہ بھی نہیں پڑھ رہے. نا ایسے جواب ہمیں بچوں سے سننے میں اکثر نظر آتے. تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ بچپن سے اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی اولین فرض سمجھ کے کریں، نہ کہ بوجھ. ٹھیک ہے. آیت 55 میں دیکھیں، کسی کی اولاد اور مال کو دیکھ کر تعجب نہ کریں، یعنی کفار کے مال اولاد مومنوں کو حیرت میں نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، چنانچہ آپ کو ان کے مال اور اولاد حیرت میں نہ ڈالیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو دیتے، مال دیتے، دنیا کی آرائشیں دیتے، تو ان کی جو نیکیاں ہوتی نا اس کے بدلے میں ان کو دنیا میں اس کا اجر دے دیا جاتا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے مومن تھے جو حمایتی نہ بن سکا، اور دولت بھی دنیا میں ہی رہ جاتی. تو پھر یہ کس کام کی ہے؟ تو اولاد کے لیے کمانے میں مشغول ہو جانے والے آخرت کی فکر نہیں کرتے، ان کے لیے یہی اولاد عذاب بن کر آخرت میں عذاب دلا سکتی. تو ہم پہلے اپنی فکر کریں آخرت کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مال کے اولاد کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں حدیث میں کہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے انسان اپنا مقصد حیات بھول جاتا نا. تو اللہ تعالیٰ کس لیے پیدا کیا ہمیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ کی عبادت کے بعد دنیا میں رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے کریں، لیکن اولین ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں. لیکن انسان کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے مال کمانے کے لیے. ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا یہ. زندگی کا جو مقصد ہے جس وجہ سے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ بھول کے مال کمانا، اولاد کا مطلب کیا بولنا چاہیے، اولاد کی ضرورتیں پورے کرنا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو چیزیں مہیا کرنا، یہ ہماری فکر ہو گئی آج کل. مگر اولاد کے لیے آخرت کی فکر، اولاد کو عذاب سے بچانا، جہنم کے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنانا، یہ سب چیزیں ہماری اگر فکر ہوگی نا تو پھر ہم اولاد کی تربیت دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق ضرور کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں دین کے مطابق کریں گے تو یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے. لیکن ہم دنیا کی طرف اگر ہو کے کریں گے تو پھر ہمارے لیے عذاب بن سکتے ہیں. تو مال اور اولاد کو اللہ سے کبھی بھی نہیں جوڑنا چاہیے. وہ ماں باپ کے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ حقوق العباد ہی ان کو نہیں پتہ ہوتے نا. تو مال اور اولاد جب ان کو دے دیں گے ہم، تو عیاشی میں مبتلا ہونے کے بعد ان کو اللہ کے فرائض ادا کرنا کہاں سے یاد آئیں گا؟ جب انسان کی تکلیفیں اور مصیبتیں جب آتی تبھی تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. جس کے پاس زیادہ مال آ جاتا نا، دیکھیں آپ اکثر ان کی شادی بیاہوں میں کوئی بھی چھوٹی موٹی خوشی آ جائے، اس پر سب سے پہلا کام میک اپوں کے نام پہ ہزاروں روپے ڈال دیتے نا، تو وضو کرنا بھی ان لوگ کو مشکل لگتا. اور ایسے میں کتنی نمازیں ضائع کر دیتے. اور ایسے میں اگر موت آ گئی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن؟ تو کبھی بھی ہم دنیا والوں کی چمک دھمک کو دیکھ کے، ان کا مال، ان کا پیسہ، ان کی عزت، ان کی شہرت دیکھ کے کبھی بھی ایمان والوں کا یعنی ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. ایمان جو ہے چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو، ان کے پاس جو تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے نیتوں کو جاننے والا ہے، اور تقویٰ جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہوگا، نہ کہ دنیا کے مالدار لوگ. اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، تقویٰ رکھنے والے ہی پسند ہیں. آیت 56-57 میں کیا ہے دیکھیں، منافقوں کی گھبراہٹ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے ڈر، خوف، گھبراہٹ سے مطلع فرما رہے ہیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یعنی وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، وہ در حقیقت وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور لیکن وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں اور اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اگر وہ کوئی بچاؤ کی جگہ پا لے، یعنی قلعہ جس میں وہ بند ہو جا سکیں، یا چھپنے کی کوئی جگہ مل گئے تلاش کر لے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ غار میں جا کے، پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں گے. یا زمین کے اندر گھسنے کی اگر جگہ مل جائے، تو جیسے زمین میں کوئی سرنگ وغیرہ ہوتی نا، تو اس میں بھی اگر مل گئی
تو وہ بھی گھس جائیں گے، لیکن مسلمانوں کا ساتھ وہ نہیں دیں گے۔ تو اسی طرح رسیاں توڑاتے ہوئے پھر جائیں گے، یعنی لولا الہی وہم یجمعون کا مطلب کیا ہے؟ تو اسی طرح رسیاں توڑاتے ہوئے پھر جائیں گے، یعنی بھاگ کر تم سے دور چلے جائیں گے، کیونکہ اگر وہ تم سے تعلق رکھتے ہیں تو صرف یعنی دنیا کے لیے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دین کا کوئی تعلق آپ سے نہیں ہوتا۔ ہر وقت کیا ہے؟ غم اور فکر میں غلطیاں یعنی مبتلا رہتے، سمجھیے لوگ، غم فکر دنیا کی اسی میں مبتلا رہتے۔ اور جب کبھی اسلام اور مسلمانوں کو جب کوئی کامیابی ملتی، کوئی سربلندی ملتی، تو یہ لوگوں کے دل میں ان کو تکلیف پہنچتی تھی، لہٰذا جب بھی مسلمانوں کو خوشی مل جائے نا تو انہیں برکت کی دعا کرنے کے بجائے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بہت بری ان کو لگتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچے، ہر جگہ مسلمان رسوا ہو، تو مومنوں سے میل جھول نہ رکھیں، یہ ان کی پالیسی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دوست بنا لینا تو اس کا کوئی دشمن بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت 57 میں فرما رہے نا، لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا، یعنی اگر وہ کوئی بچاؤ کی جگہ پاتے جیسے قلعے غار وغیرہ تو اس کے اندر گھس جاتے۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ منافقین ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ آج مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھانا فیشن بن گیا آج کل، سب کھا رہے ہیں نا، ہم کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، اور ان کی اصلیت ظاہر فرما دی۔ یہاں پر دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے کافر منافقوں سے دلی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو مصیبتوں کے پہاڑ بھی اگر ہم پر ٹوٹ جائیں گے نا تو ہمارے قدم دین پر جمے رہنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب قلب الی بالخیر، یہ دین پر ثابت قدمی کی، جب تک ہم اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آیت 58 میں دیکھیں، منافقین کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے۔ ایک دفعہ صدقات کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے تو ایک بدو آیا، وہ کہنے لگا انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ الزام تراشی کر کے مالی فائدے حاصل کریں، چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، انہیں حصہ ضرور دیا جائے، نہیں دیے تو وہ لوگ کیا ہوتے تھے؟ ناراض ہو جاتے تھے۔ تو میری امت میں ایسے تانا دینے والے لوگ ہوں گے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے، جو قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو جنگ حنین کے وقت بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے ان کی نماز اور روزوں کے مقابلے میں اپنی نماز اور روزے حقیر لگیں گے مگر ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ خوارج کے لوگ تھے وہ، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یعنی پولیٹیشینز کی عادت بھی ہے نا، منافقوں کی طرح ہی ہوتے نا پولیٹیشینز، اور خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، صرف لینے میں لگے ہوتے ہیں، دینے کی بات جب آتی تو وہ غائب ہو جاتے۔ آیت 59 کو دیکھیں، جو کوئی مومن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتا اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ہی توکل رکھنا ضروری ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی مومن انسانوں سے امید نہیں رکھتا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہتا، تو یہ خوش نصیبوں کو یہ نعمت نصیب ملتی۔ تو رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا و رسولہ، یہ بھی بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا ہم سے ناراض ہوتے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور یقیناً اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، تو اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے عنقریب ہمیں پھر دیں گے، اور بلا شبہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو ان کا حق میں بہتر ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ میں بہت بڑے ادب اور بہت بڑی راز کی بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی عطا ہے اس پر خوش ہونا چاہیے، جو اللہ اور رسول عطا فرما دے، جبکہ توکل تو ہمیں اللہ واحد پر ہی ہے، لیکن جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اکثر لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی میننگ نہیں پتہ ہے۔ اگر یہ میننگ کو رکھتے ہوئے، دل سے یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اگر پڑھیں گے، ضرور ہمارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، آپ کے احکام کے بجا لانے پر جن باتوں سے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے رک جانا چاہیے، اور جو آپ نے غیب کی خبریں ہمیں بتائی ہے اس کی یعنی اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کی تصدیق کرنا چاہیے، اور آپ کس نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہم اللہ سے مانگے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور بھلائی ہے۔ آیت 60 میں دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرض زکوٰۃ کی مستحق کون ہیں بتائے ہیں۔ اس کی تقسیم کا حق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ ان 8 لوگوں کی جو لسٹ دی گئی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، اور نفلی جو صدقہ ہوتے نا وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے، یعنی اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، مصارف زکوٰۃ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جب جاہل منافقوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور تقسیم صدقات کے سلسلے میں تانا زنی کیا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ اسی نے بیان فرما دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یہ اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ تو تقسیم صدقات کا اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سب کے حصے مقرر بھی کر دیے، اور کہاں پر زکوٰۃ دے سکتے وہ بھی بتا دیے۔ یہاں پر فقراء کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ محتاج ہوتے، پھر اس کے بعد جو لوگ ہیں نا فقیروں کے بعد مسکینوں کا ہے، اور تیسرا اصول کرنے والوں کو بھی یعنی تنخواہ کے طور پہ دے سکتے، اور چوتھا گردن آزاد کرنے کے لیے، جیسا کہ جیل اب تو غلام نہیں ہے لیکن جو جیلوں میں بے قصور مسلمان بچے پڑے ہوئے ہیں نا ان کو یعنی جیل سے چھڑانے کے لیے خرچ کرنا، وکیل ٹھہرانا، قانونی کارروائی کے اخراجات ادا کرنا زکوٰۃ سے کیے جا سکتے۔ اور اس کے بعد قرض دار کے لیے، اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا کرنا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہتھیار خریدنا، پھر مسافر چاہے وہ اپنے ملک میں مالدار کیوں نہ ہو، اگر مسافر ہے اس کے پاس کوئی مال بچا ہوا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو دے سکتے۔ پھر مؤلفۃ القلوب میں یہ کون لوگ ہیں؟ کافر، یعنی جو کچھ اسلام کی طرف تھوڑا بھی اگر مائل ہوتا ہوا نظر آ رہا تو اس کو ہم زکوٰۃ سے مدد کر سکتے، تاکہ وہ دین سیکھ کے مسلمان ہونے کی اس سے اگر امید ہے تو ویسے لوگوں کو بھی ہم دے سکتے۔ اب یہ جو 8 زکوٰۃ کے مصارف ہیں نا اس کو میں تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں۔ فقیر کا مطلب کیا ہے؟ غریب، بہت زیادہ محتاج، یعنی معذور، جسمانی طور پر معذور ہے۔ اور مسکین کون ہے؟ صحیح سالم رہتا لیکن اس کے اخراجات اتنے نہیں ہوتے کہ اس کے گھر آسانی سے چل سکے، اور وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کو مسکین کہتے ہیں، اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے۔ اور عاملین سے مراد کون ہے؟ جو لوگ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے اور اس کو جمع کرنے کے لیے مامور ہوتے ہیں نا، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ سے دی جا سکتی۔ اور مؤلفۃ القلوب کا مطلب کیا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کی طرف دل مائل ہو رہے ہیں، ایسا ہمیں لگ رہا ہے، نو مسلم افراد ہے، تاکہ وہ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ سکے، اور وہ کافر ہے جن کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اپنے علاقے کے کمزور مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، ایسا ہمارا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو دل خوش کرنے کے لیے بھی دے سکتے۔ تو اس قسم کی صورتوں میں تالیف القلوب مقصود ہو زندگی، زکوٰۃ ویسے لوگوں کو بھی دی جا سکتی، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، تاکہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کوشش ہماری رہنی چاہیے۔ اور غارمین سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ مقروض ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت زندگی فراہم کرنے کے لیے قرض لیے ہوئے ہوں، اور یا کسی کی بیماری کے لیے، کسی کی علاج کے لیے، کسی اسکول کی فیس کے لیے، تو اور اس کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے کہ جس کو فروخت کر کے وہ اپنا قرض ادا کر سکے، اور کوئی کسی کی ضمانت دے دی اور وہ ادا نہیں کرنے پہ بیچارہ پھنس گیا تو وہ بھی مقروض کہلاتا، اور کسی کی فصل تباہ ہو گئی یا کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ان کو بھی جو قرض ہو جاتا نا اس کی وجہ سے، تو وہ بھی ہم ادا کر سکتے، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد کرنے والے، یعنی جنگی ہتھیار ہے، سامان ہے، سواریوں کا انتظام کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ تھا، لیکن اب جنگ کے لیے تو ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو حکومتیں دیکھ لیتی۔ تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ دین کی خدمت کے لیے جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے، دینی تعلیمات کرتے، یعنی دعوت کا کام کرتے، دین کی دعوت کا کام کرتے مجاہدین جو ہوتے، وہ ان کو دے سکتے۔ تبلیغ دین کے کاموں میں بھی زکوٰۃ لگائی جا سکتی۔ فرضیۃ من اللہ من حج العمرہ بھی داخل ہے، یعنی تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آیت 60، اس کو نوٹ کر لیں۔ پھر ایک بار میں ریپیٹ کرتی ہوں، یہاں پر فقراء سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی دولت مند یا ایسے شخص کے لیے حلال نہیں جو مالدار ہو، طاقتور ہو اور صحیح سالم ہو، ٹھیک ہے،
اور مساکین کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگائے اور اسے 1 یا 2 لقمے یا 1 یا 2 کھجوریں لوٹا دیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے پاس دولت نہ ہو، جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور نہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ ضرورت مند ہے تاکہ اسے صدقہ دیا جا سکے، اور نہ ہی وہ خود ہی لوگوں سے کوئی سوال کرتا ہو۔ اور کارکنان صدقات کس کو دے سکتے ہیں؟ مراد وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے اور جمع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، جیسا کہ تور بیت المال ہوتا تھا، صفا بیت المال ہے، عرب ممالک میں اسلامی حکومت ہے نا، تو وہاں پر ایسے امپلائیز ہوتے ہیں وہاں پر، تو اپنی اس محنت کی وجہ سے مستحق قرار پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے، جیسے صحیح مسلم میں عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت ہے کہ وہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کارکن مقرر کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات ہے، یہ تو لوگوں کے میل کچل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ پھر تالیف قلب دیکھیں، یہ چوتھا کہ کئی قسمیں ہیں، کچھ لوگ تو اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں میں سے صفوان بن امیہ کو دیا تھا۔ غزوہ حنین کے وقت یہ مشرک تھے اور ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر آپ مجھے اس قدر کثرت کے ساتھ عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ کی ذات گرامی سے مجھے شدید ترین محبت ہونے لگی اور آپ میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ پسندیدہ ہو گئے، جیسا کہ امام احمد نے صفوان بن امیہ کی روایت کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال دیا، حالانکہ آپ میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، مگر آپ مجھے اس قدر کثرت سے عطا فرما رہے تھے کہ آپ کی ذات گرامی سے مجھے شدید ترین محبت ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو آپ اس لیے عطا فرماتے تھے تاکہ ان کا اسلام پختہ ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر جم جائے، اور ایسے کئی ریزن ہو سکتے، اور کئی سرداروں کو بھی 100 اونٹ عطا فرما دیے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ بے شک میں ایک شخص کو دیتا ہوں جبکہ کوئی اور مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، مگر میں اسے اس لیے دیتا ہوں تاکہ اسے اوندھے منہ جہنم میں نہ گرا دیا جائے اور یہ پکا سچا مسلمان بن کر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ الحمدللہ، یعنی کتنا پیارا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ دیکھیں، گردنیں آزاد کرنے والا، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ گردنوں سے مراد وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنے مالکان سے یہ معاہدہ کر لیا ہو کہ وہ ایک مقررہ رقم قسطوں کی صورت میں ادا کر دیں گے اور جب وہ رقم پوری ہو جائے گی تو انہیں آزاد کر دیں گے۔ پھر اور دوسرا کیا تھا اس میں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ زکوٰۃ سے گردن کو آزاد کر دیا جائے، یعنی گردن عام ہے، لہٰذا یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ مکاتب غلام کو بھی دی جائے یا اس سے کسی غلام کو خرید کر مستقل طور پر اس کو آزاد کر دیا جائے۔ گردن آزاد کرنے کے ثواب کے بارے میں بہت سی احادیث ہے۔ اللہ تعالیٰ غلام کے جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اسے آزاد کرنے والے عضو کو آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے بھی شرمگاہ کو آزاد کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے بچا دے گا، یعنی جزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرو گے۔ گردن آزاد کرنے کی فضیلت میں اور کیا ہے؟ ایک شخص آیا، اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیں جو جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جان کو آزاد کر دو، اگر گردن کو چھڑا دو۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، جان سے آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اکیلے ہی اسے آزاد کرو، اور گردن چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کی گردن چھڑانے کی قیمت میں مدد کرو۔ اگر آپ میں اتنا پیسہ ہے، کسی ایک کا کیس آپ خود لڑ سکتے، اس کی فیس آپ خود ادا کر سکتے، تو آپ اکیلے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کی پوری جان یعنی چھڑانے کا ثواب ملے گا، یا کچھ تھوڑا بہت اگر پیسہ دیں گے، سب مل کے کنٹریبیوٹ کریں گے تو گردن چھڑانے کی قیمت میں مدد کرے جیسا ہوگا۔ اور پھر قرض دار کے بارے میں کیا کہا گیا؟ قرض داروں کی بھی کئی قسمیں ہیں، کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے کوئی بوجھ اٹھا لیا یا کسی کے قرض کی ذمہ داری لے لی تو ان کی ذمہ داری بن گئی،
تو اس کی وجہ سے سارا مال ان کا جاتا رہا، انہیں خرچ کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی تاوان ادا کرنا پڑا، یا کسی گناہ کے کام کی وجہ سے سارا مال صرف ہو گیا، یا پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، تو ایسے تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایت ہے۔ ایک مالی بوجھ کی ذمہ داری قبول کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس سلسلے میں تعاون کی درخواست کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ہمارے پاس جب زکوٰۃ کا مال آئے گا تو ہم حکم دیں گے کہ اس میں سے تمہیں دے دیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا سوال کرنا ایسے 3 آدمیوں میں سے کسی ایک کے لیے حلال ہے، یعنی وہ شخص جس نے مالی ذمہ داری کا کوئی بوجھ اٹھا لیا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر دے، پھر سوال نہ کرے، یعنی ذمہ داری پوری ہونے کے بعد وہ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور وہ شخص جو کسی ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا ہو جس نے اس کے سارے مال کو تباہ کر دیا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتیٰ کہ اسے گزر بسر کے لیے مناسب مال مل جائے۔ پھر تیسرا اس میں کون سے لوگ ہیں؟ جو شخص واقعے میں مبتلا ہو جائے حتیٰ کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند لوگ اس کے اوپر گواہی دیں کہ فلاں شخص واقعے میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے، حتیٰ کہ اسے بھی گزر بسر کے لیے مناسب مال مل جائے۔ تو ان 3 صورتوں کے سوائے ان صورتوں کے سوائے سوال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لہذا سوال کرنے والا مال حرام کھاتا ہے۔ یعنی اکثر لوگ دیکھو پیسہ ہونے کے باوجود بھی رمضان میں لوگوں کے پاس جاتے مانگتے رہتے ہیں، ایسے مانگنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھل خریدے مگر وہ پھل تباہ ہو گئے اور وہ شخص بہت زیادہ مخروس ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے صدقہ کیا مگر وہ اس کے قرض کے برابر نہ ہوا تھا، تو آپ نے اسے قرض لینے والوں سے فرمایا تمہیں جو ملے وہ لے لو اور بس تمہارے لیے یہی ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں اس سے مراد وہ مجاہد ہے، خرچ کرنا کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جنہیں سرکاری خزانے سے کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی لیکن وہ دین کی خدمت کرتے، ان کے لیے۔ تو مسافر ابن سبیل سے کیا مراد ہے؟ مسافر جو کسی شہر سے گزر رہا ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہو، یا پھر چوری ہو گیا ہو، یا پھر بقدر ضرورت اس کو کھانے پینے کی بھی چیزوں کے لیے مشکل ہو رہی، تنگی ہو رہی، رہنے کا بھی انتظام نہیں ہے اور اس کی کوئی یعنی کیا بولنا چاہیے سورسز نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج الحمدللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، ہم ATM کے ذریعے، گوگل پے، فون پے کے ذریعے پیسے حاصل کر سکتے، تو آج مسافر میرے خیال میں اگر ایسی سہولتیں نہیں ہیں تب وہ مستحق ہے، ورنہ اس کو بھی زکوٰۃ ہم نہیں دے سکیں گے۔ اللہ عالم، خواہ اپنے شہر میں ایسے لوگ مالدار کیوں نہ ہو، تو اس طرح وہ شخص اپنے شہر سے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس زیادہ سفر نہ ہو تو اسے بھی سفر کے آنے جانے کے اخراجات کے مطابق دیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہی ہے آیت کریمہ اور دوسری حدیث میں موجود ہے۔ اور یعنی کسی دولت مند شخص کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہاں البتہ 5 قسم کے لوگوں کے لیے حلال ہے۔ کارکنان صدقات کے لیے، اس شخص کے لیے جو اپنے مال کے ساتھ صدقے کی کوئی چیز خرید لے، مخروس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے، یا کسی مسکین پر کوئی صدقہ کیا گیا تو اس نے اس میں سے کسی دولت مند کو کوئی تحفہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے اور اس طرح تقسیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی وہ امور معاملات کے ظاہر و باطن اور اپنے بندوں کی مصلحتوں کو بھی جانتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اپنے قول سے، عمل سے جو حکم وہ دیتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، ہمیں اس کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ زکوٰۃ کے تعلق سے آیت 60 نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں، انشاءاللہ اس کو بار بار آپ لکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اطراف میں کون لوگ ہیں، کون زکوٰۃ کے مستحق ہے، صحیح مستحق لوگوں تک ہماری زکوٰۃ پہنچ سکے گی۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔